أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن گم شبی سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، پوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے بلبلے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ ذروں لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، میرے مولا غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین 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 یا حسین، اجل 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 اجل، یا حسین 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 یا حسین
अजल अजल या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सरकार नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आता है कि आपने इरशाद फरमाया कि नहनु मआशरल अंबिया उमिरना अन नतकल्लम अला क़द्र उक़ूलिन नास। हम गरोह अंबिया को यह हुक्म दिया गया है कि जब हम गुफ्तगू करें तो लोगों की अक़लों के मेयार को सामने रख करके गुफ्तगू करें कि सुनने वाले कैसे हैं, उनका ज़ौक़ समाअत क्या है, उनकी फ़िक्री वसअत क्या है, उसके एतबार से आदमी गुफ्तगू करे। इसी बात को सरकार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा है कि कल्लमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम। लोगों से जब तुम गुफ्तगू करो तो उनकी अक़लों को देख करके गुफ्तगू करो, अक़लों की मेयार को देख करके। मुश्किल ये होता है कि एक आदमी बोलने वाला हो तो हम उसे समझें कि मैं उसके मेयार से गुफ्तगू करूं। ये फ़र्शदा उस दानिशगाह का नाम है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है, उस जगह का नाम है जहां मुख्तलिफ़ मेयार के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ फ़िक्रों के लोग भी आते हैं। लिहाजा हर एक के मेयार से गुफ्तगू करना मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल ये वो जगह होती है कि जहाँ हमारा अक़ीदा है कि सिर्फ़ आप ही सुनने वाले नहीं होते हैं, इस बज़्म में मलाइका भी आते हैं, वक्त का इमाम भी मौजूद होता है, जिसका तज़किरा हो रहा उसकी मादरे गिरामी भी मौजूद होती हैं। अगर हमें ख़ुद अपने बयान पर एतबार नहीं होता है तो उनसे मदद का एतबार ज़रूर होता है। सही करेंगे, कोशिश करेंगे मैं कुछ बातें आपके अज़हान तक पहुँचा सकूँ। मामूलन मैं सही करता हूँ, मैं पहले ही से बता दूँ, कोशिश करता हूँ कि ये लिबास जो हम पहने हुए होते हैं, ये लिबास किसी आलिम होने की सनद नहीं है, अलबत्ता जिम्मेदारियों के बोझ का नाम ज़रूर है। ये लिबास एक सनद का नाम नहीं है कि हम आलिम हैं, बल्कि ये लिबास जिम्मेदारियों का बोझ है कि जिस मकतब से हम पढ़ करके आए हैं, अगर उनका पैगाम सुनने वालों तक पहुँचाते चले जाएं तो शायद हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा। कुरान ने भी ये बात कही है कि कुरान ये कहता है कि हर आदमी को मौलवी बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जाके मौलवी बन करके आ रहा है उसका फरीज़ा है कि न जानने वाले को बताते चले जाएं, जो नहीं जानते हैं उनको बताएं। ये वही जगह है जहाँ इमाम हुसैन सलाम के नाम पर हर तरह के लोग आते हैं। कम से कम जब उस दानिशगाह में आ गए हैं तो उनके सबक को भी हासिल कर लेना चाहिए है। उन्हीं ने हमसे चाहा क्या है वो उसका भी पता हो जाना चाहिए है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं उसका भी इल्म होना चाहिए है। सरकार खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान जी आवाज़ करने बल्कि खींच रहा ज़्यादा आवाज़। एक मतलब सर आप महमूद आलम पर जी एक मरतबा सलात पढ़ें महमूद आलम पर सुन। असल में ये फ़ासला भी जो है, जब आदमी कोई बोल रहा हो तो सुनने वाले का फ़ासला भी जो है राबता कायम करने नहीं देता। इतनी ऊंची जगह, उतनी नीचे अफराद बैठे हुए, जितना करीब होते हैं जितना फ़ासला होता है उसी एतबार से बात भी पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप जितनी देर में मेरे दरमियान में रहेंगे मैं सही करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं किसी का वक्त ले रहा हूं तो जितनी देर तक जो है मैं अपनी बात पहुंचा सकूं और वो मेरी बात को ले सकते हूं, मैं उतनी ही देर तक बोलता हूं। मामूलन मैं घड़ी नहीं लगाता हूं। इत्तेफाक की बात है कि यहाँ भी कहीं घड़ी नहीं लगी हुई है, लेकिन मुझे यकीन होता है कि चाहे मैं घड़ी लगाऊं या ना लगाऊं, चारों तरफ में कहीं घड़ी हो या ना हो, सुनने वालों के चेहरे घड़ी ज़रूर होते हैं। पता चल जाता है कहाँ थक गए हैं। मुझे इतने लोग जो सब मिलकर के एक चेहरा देख रहे होते, मैं इतने चेहरे देख रहा होता हूँ, मैं समझ जाऊँगा, मैं महसूस करूँगा कि भाई मैं शायद
کتنا مجھے بولنا چاہیے، میری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، میں انشاءاللہ میں آپ کو بہت تھکنے نہیں دوں گا، مگر جتنی دیر بھی آپ کے درمیان میں رہوں گا صحیح کروں گا کہ بات آپ تک پہنچا سکوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب منیت المرید میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہمارے یتیموں کی کفالت کا وعدہ کر لے گا، قیامت میں ہم اس کی شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں۔ کسی سننے والے نے جب یہ سنا کہ شہزادی فرماتی ہے جو ہمارے یتیموں کی کفالت کا وعدہ کرے گا، یہ کفالت کرے گا، ہم اس کی شفاعت کریں گے، تو اس شخص نے یہ بات جیسے ہی کہی کہ شہزادی ہم تو آپ کا صدقہ کھانے والے، ہم کہاں سے آپ کے یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کا صدقہ کھانے والے، ہم جیتے ہیں آپ کے صدقے پر، تو ہم آپ کے یتیموں کی کفالت کہاں سے کر سکیں گے؟ شہزادی نے فرمایا کہ میرے یتیموں سے مراد میری وہ اولاد نہیں ہے جو میرے بطن سے ہے، میرے یتیموں سے مراد میرے وہ چاہنے والے ہیں جو دل سے محبت کرتے ہیں ہم اہل بیت سے، مگر ہمارے احکام سے دور ہو گئے ہیں، لہذا جو ہمارے احکام کو ان سے بتاتا چلا جائے گا وہ گویا ہمارے یتیموں کی کفالت کرتا چلا جا رہا ہے۔ یقین جانیے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں، جیسے جیسے وہ آگاہ ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے وہ اہل بیت سے جڑتے چلے جائیں گے۔ بس یہی اتنی بات کہنے کے بعد عزیزوں میں آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں کہوں گا، مگر ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات اور کہوں گا، یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو اپنی جگہ صرف یہ جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم ماننے والوں میں سے ہیں یا پہچاننے والوں میں سے ہیں۔ ہم چیزوں کو صرف مانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ یعنی عام طور سے اگر آپ اپنا جائزہ لیں گے تو ہم ماننے والوں میں سے ہیں، صحیح نہیں کرتے ہیں کہ جس چیز کو ہم مان رہے ہیں ہم اسے پہچان بھی رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ عزاداری کو مانتے ہیں تو ماننے سے زیادہ اسے پہچاننا چاہیے ہے کہ عزاداری کی عظمت کیا ہے اور عزادار کا وقار کیا ہے۔ جب تک آدمی اس کی عظمت کو نہیں پہچانے گا شاید اس کے فائدے کو بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ عزاداری کو بھی پہچانے اور عزادار کو بھی پہچانے۔ آپ اگر کسی شخص کو مانتے ہیں تو اس کی شخصیت کو بھی پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی شخصیت کو بھی پہچانیں، اس لیے کہ اگر نہیں پہچانیں گے تو جو اس سے فائدہ اٹھانا ہو سکتا ہے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ پہچاننے والا ہوتا ہے، اصل میں ماننے والا وہی ہوتا ہے جو پہلے پہچان لیا کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارا مذہب بھی منواتا نہیں ہے، مذہب ہمیں پہچنواتا ہے۔ غور کیجیے گا، مذہب ہمیں پہچنواتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ اس کو مانا جائے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ اس نے کہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے اس انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ اپنے کو منوانا نہیں چاہتا ہے، اللہ اپنے کو پہچنوانا چاہتا ہے۔ اگر ہم معصومین کی بارگاہ میں آئے تو ہر عزادار اس حدیث کو جانتا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، ہم میں سے جو کوئی بھی، تم میں سے جو کوئی بھی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی ہے، اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کی بات ہے۔ عزیزم نہیں، اگر میری بات اگر خالی ایسی لفظوں میں سنو شاید جہاں سن کے چلے جائیں گے اور پھر مفید بات نہیں رہ جائے گی۔ بات پہچاننے کی ہے، ماننے کی نہیں۔ مان تو لیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، نام آ جائے گا ہو سکتا ہے ہم کھڑے ہو جائیں، نام آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر بلند کر لیں گے، لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے بھی ہیں نہیں پہچانتے ہیں، ہم مان رہے ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا سوال کروں کہ اگر نام آتا ہے تو کھڑے ہو رہے ہیں تو پوچھیں تو اپنے سے کہ میں کیوں کھڑا ہو رہا ہوں، اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے اوپر رکھ رہا ہے تو اپنے سے سوال تو کرے نا کہ آخر میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ اگر جب تک وہ سوال نہیں کرے گا، یہ دوسرا مذہب ہے، یہ دوسرا مسلک ہے جہاں منع کر دیا گیا کہ السوال بدعہ، سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر سوال کریں گے تو راستہ مل جائے گا۔
نہ سوال کریں گے تو راستہ مل جائے گا، لہٰذا راستہ بند کرنے کے لیے ہی حدیث لے لی کہ السؤال بدعۃ، سوال کرنا بدعت ہے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو اعلان کرتا ہے سلونی سلونی، وہ اعلان کرتا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، سوال کرو، پوچھو۔ تو اب اگر ہم کہیں کچھ کام کرتے ہیں، کوئی عمل انجام دیتے ہیں، تو خود کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی دوسرا پوچھے تو میں اکیلا نہ رہ جاؤں، سمجھے ہوئے اسے بھی سمجھا دوں۔ آدمی جب سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے تو اکیلا نہیں رہتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے آتے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہی اس لیے ہے تاکہ سمجھے بھی، دوسرے کو سمجھا بھی سکے۔ میں اپنی بات کو عام طور سے کہتا ہوں، جو بغیر سمجھے مانا کرتے ہیں وہ علی کے دور میں خارج ہیں، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں لیکن وہ قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ آج بھی ایسے آپ کو ملیں گے آپ کو کہ قرآن کو اتنا مانتے ہیں کہ وہ گلے میں ہے، مگر قرآن کی نہیں مانتے کہ کن کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں جتنی دیر تک آپ کے درمیان ہوں آپ سنیں گے، سمجھ اتنی بات صرف اتنا کہ آپ جو کر رہے ہیں نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوں گے کہ یہاں سالانہ مجلس ہو رہی ہے، ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں کسی خطیب کو سننے کے لیے، کسی ثواب کے لیے۔ کوئی آدمی کچھ ارادہ کر کے چلتا ہے، ثواب کے لیے میں جا رہا ہوں، تفریح کے لیے جا رہا ہوں، خطیب کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ پانے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نادیدو بھی یاد رکھیے، کچھ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب تک آدمی کچھ سوچتا نہیں کچھ پاتا بھی نہیں ہے۔ پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچے بھی سمجھے بھی۔ ہم بے عقل نہیں ہیں، ہم بے عقل نہیں، اللہ نے خرد دی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، تو ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اسے بتا سکیں۔ اگر ہم اپنے ہی بچوں سے، اپنے ہی سماج اور معاشرے سے پوچھیں آپ ماتم کر رہے ہیں، جذباتی ہو کے گفتگو نہیں کی جاتی ہے، عقل جذباتی نہیں ہونے دیتی ہے، عقل تو سنجیدگی سے گمراہ کو راستے پہ لے کے چلی آتی ہے۔ جو بھی گمراہ ہو اس کو راستے پہ لے کے آنے کے لیے عقل ہمیشہ جو ہے راستہ دکھانے کے لیے ہوتی، مگر سمجھے ہوئے ہو آدمی، سمجھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کہاں سے قریب ہیں کہاں سے دور ہیں۔ بلکہ میں لفظیں بدل کر کے کہوں، انسان جب تک خود اپنے کو نہیں پہچانتا ہوگا، یقین جانیے وہ کبھی کبھی کسی دوسرے کو نہیں پہچان سکتا۔ پہلے اپنے کو تو پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کس طرح ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میرا راستہ کیا ہے۔ اگر آپ جا رہے ہوں کسی سفر میں، اگر کوئی مسافر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اگر اس سے پوچھ لیں کہ بھائی صاحب آپ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ کاندھا اٹھا کچھ کہا دے، پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، بھیا کہاں پہنچے ہیں پتہ نہیں، تو آدمی ڈر جائے گا بھائی یہاں سے اپنی سیٹ بدل لو، یہ آدمی جو اپنے میں نہیں لگ رہا ہے۔ جسے یہی نہ پتا ہو کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، جسے یہی نہ پتا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، جسے وہی پتا نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، ایسے آدمی سے آدمی دھیرے دھیرے دور ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، جس کو کسی کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو میرا بھی پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سمجھ نہیں؟ اب آپ اپنے سے پوچھیں، آپ بھی سفر میں ہیں، میں بھی سفر میں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کے ساتھ میں ہوں، کیا پائے ہوں، کیا کھویا ہوا ہوں، کہاں موجود ہوں۔ کبھی سوچا ہے آدمی نے کہ میں اپنے سفر میں کہاں ہوں؟ یقین جانی کہ مجلس میں عام طور سے ایسی بات نہیں ہوتی، مگر جتنی دیر سنیے گا ممکن میں آپ کے ذہن میں کہ انقلاب پیدا کر سکوں۔ سوچنے کے لیے جب تک آدمی سوچے گا نہیں، جہاں ٹھہرا ہوا ہے، جہاں رکا ہوا ہے، اگر وہی ٹھہرا رہے گا، کچھ سنی ہوئی باتوں کو سن کر کے اپنے ذہن کو خوش کر لینا یہ کچھ پانا نہیں ہوتا ہے، جو نہیں پائے ہیں اس کے لیے سوچنا پانا ہوتا ہے۔ کہ کیا پائے ہیں ہم، کیا نہیں پا سکے ہیں۔ میری باتوں پر غور کیجئے گا عزیزان گرامی، میں جو یہ بات کہنے جا رہا ہوں، سوال کریں میرے امام کا۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا معصوم امام زندہ ہے، ہم بلا امام نہیں ہیں، جس کا معصوم امام زندہ ہے۔ مگر اگر اتنے ہی ہم جانتے ہیں تو ہم امام کو مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچاننا چاہیے ہے، امام غائب نہیں ہے۔ میری بات تو غور، امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔
میری بات پہ غور کریں گے؟ نہیں، امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ جو اپنے ہی بغل کے آدمی کو پہچانتا نہ ہو وہ غائب ہوتا ہے۔ اگر امام یہی ہیں، ہم میں ہیں، اور ہم کہیں کہ وہ غائب ہیں، اس کا مطلب یہ کہ امام کو مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر پہچانتے ہوتے تو یہ نہیں کہتے ہم ان سے غائب ہیں، وہ ہم سے غائب نہیں ہیں۔ غائب ہونے کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا۔ ارے جس کو اللہ نے بھیجا ہی ہمارے لیے وہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم ان سے دور ہیں، ہم ان سے غائب ہیں۔ عزیزو، اگر ہم آج ان کے نام کے آ جانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی تو پوچھیں اپنے سے ہم کھڑے کیوں ہو رہے ہیں، کاہے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کیا صرف ایک ہی امام ہے کھڑے ہونے کے لیے؟ کہ پہلے امام جن کے نام پر ہم اتنی جو درود و سلام بھیجتے ہیں، کیا ان کا نام ہے تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا نعوذ باللہ وہ مر گئے ہیں، ہم تو مدد کے لیے انہی کو پکارتے ہیں؟ تو آخر ان کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آخر کیوں جناب فاطمہ الزہرا کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے؟ رسالت مام کے نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اگر ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا سلام کرنا ہے تو ایک ہی امام کو کیوں سلام کرتے ہیں، کسی اور امام کو کیوں نہیں سلام کرتے ہیں؟ عزیزو، ہم کرتے ہیں، یعنی پھر وہی بات کہوں گا، ہم مانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ہاں نہیں، سب خاموشی کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں نا، اس میں نہیں داد و فریاد ہوگی، مگر سن لیجئے گا انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں بات باقی رہے گی۔ ہم کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور امام کے نام پر، اور یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں امام نے بتایا ہے تم اس امام کی زندگی میں ہو جو زندہ ہے اور وہ آنے والا ایک دن قیام کرے گا۔ تو جب اس کا نام آئے تو کھڑے ہو، یہ نیت کر کے کہ جب آپ قیام کریں گے تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، جب آپ قیام کریں گے تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ جیسے ہی قیام کی خبر مل جائے گی آپ کے نام پہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا ہم آپ کے سپاہیوں میں ہیں، ہم آپ کے سپاہیوں میں ہیں، ہم آپ کے سپاہیوں میں ہیں۔ یعنی یہ ہماری نیت نہیں رہے گی کہ ہم بیٹھے رہیں، وہ تو امام ہیں، جب فتح کر لیں گے تو ہم جائیں گے وہاں کچھ لینے کے لیے، نہیں، ہم پانے کے لیے نہیں، جب ہم امام کو پا لیں گے تو سب کچھ پا لیں گے، اور اگر امام ہی کو نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں پایا ہے۔ تو یہ کھڑا ہونا آٹھویں امام حضرت امام علی الرضا علیہ السلام، نے یہ تعلیم فرمایا کہ دیکھو جب قائم کا نام لفظ قائم سے آئے نا تو کھڑے ہو جانا، یہ اپنے کو مشق کرنا ہے۔ مشق کرنا سپاہی بننے کی مشق ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ قیام کریں گے، ان کے سپاہیوں میں ہوں گے۔ اور ہاتھ یوں نہیں کرنا، کسی کو سلام نہیں کرنا، اپنے پورے ہاتھ کو پورے سر پہ رکھو، پورے سر پہ، اور یہ نیت کرو کہ مولا اب یہ سر میرا سر نہیں، میرے جسم پر یہ سر میرا نہیں ہے بلکہ آپ کے حکم کا تابع ہے، جدھر آپ کا حکم ہوگا ادھر یہ سر جائے گا۔ گویا اتنی پہلے سے یہ مشق کرانا ہے کہ اگر سپاہی بننا ہو تو کھڑے ہو کے بتاؤ، اور سر دینے کا جذبہ رکھتے ہو تو اپنے سر کو پیش کرو کہ مولا یہ ہمارا نہیں۔ اگر آدمی یہی کرتا رہے گا کہ جو سر دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اگر آج امام خمس کے نام پہ پیسہ مانگ لے تو روکنا کیا معنی رکھتا ہے؟ عزیزو، دوسروں کو دیکھ، پھر ایک بات کہنا چاہوں گا، دوسروں کے دامن کا دھبا دیکھ کے ہنسنا سب کو آتا ہے۔ اے کاش کہ انسان اپنے سفید کپڑے پر خود اپنے دھبا دیکھے اور اسے دیکھ کے شرمندہ ہو، ورنہ تو انسان کی کمزوری ہے دوسروں کو دھبا دیکھ کے انگلی اٹھانا، دوسروں کا دھبا دیکھ کے ہنسنا، دوسروں کا دھبا دیکھ کر کے مسکرا دینا، سب کو آتا ہے۔ اے کاش کہ سب کو دھبے صاف کرنا آ جائے، سبھی اجلے دکھائی دیں گے، سب اجلے دکھائی دیں گے۔ لیکن جب تک آدمی دوسروں کے دھبے دیکھتا رہتا ہے، اپنے ہی نہیں دیکھتا ہے، تو دھبے پہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اے بزم حسین میں آنے والو، اتنی دور دور سے آنے والو، اپنا وقت دینے والو، تمہیں شکر خدا کرنا چاہیے ہے کہ ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ آ جانے کے بعد جس امام کے نام پہ آئے ہیں، فخر اس بات میں ہے کہ خالی اس ذات پہ نہ مریں بلکہ اس ذات
میری بات کو غور کے، ذات ہی کو نہیں مانے، ذات کے ماننے کی دلیل ہوتی ہے بات کو مان لینا، ذات کے ماننے کی دلیل ہوتی ہے بات کا مان لینا۔ کوئی دوست آپ سے کہہ دے میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، کوئی کہہ دے بہت چاہتا ہوں، اور ایک دم سے آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی میرا چاہنے والا ہے، اور تھوڑا سا آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ میرا کام کر دیں، اور وہ منہ موڑ لے، منہ موڑ لے، سچ بتائیے کیا آپ کے دل میں اس کی محبت کا اعتراف رہے گا؟ اس کے محبت کا یقین پیدا ہوگا؟ ماننے کی جو بات کہی ہے یقین پیدا ہو جائے گا؟ آدمی یقین کرتا ہے بات کے ماننے پر، ذات کے مانے جانے کا یقین بات کے معنی پہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں ان کی ذات پر سر جھکانا آتا ہے تو کبھی اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ ہم بات کتنی مانتے ہیں۔ عزیز میں ایک بات کہوں گا، غور کیجئے گا، ایک بات کہوں گا، اتنی مدت گزر گئی ہے ہمیں مجلسیں سنتے سنتے، اتنی مدت گزر گئی ہے مجلسیں سنتے سنتے۔ آپ کا بچہ 10 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، مدرسے میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، ہسٹری پڑھتا ہے، نہ جانے کتنے ہسٹورین کا نام جانتا ہوگا، نہ جانتے ہیں کتنے سائنس کے مقولے اس کو یاد ہوں گے، وہ بتا رہا ہوگا، آپ خوش ہو رہے ہوں گے۔ میں ذرا اپنے سے پوچھوں، میں 50 سال سے مجلسیں سن رہا ہوں، صرف مجھے 5 امام کے 5 قول یاد ہیں یا نہیں؟ صرف 5 امام کے 5 ایسے قول کہ میں کسی غیر مذہب کا بتاؤں کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ کیا سکھاتا ہے کہ جینا کیسے چاہیے، مرنا کیسے چاہیے، رہنا کیسے چاہیے، کھانا کیسے چاہیے، غیروں میں کیسے رہنا چاہیے، اپنوں میں کیسے رہنا چاہیے، باہر والوں کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے۔ اچھوں کو تلاش کرنا سب کی فطرت میں ہے، اے کاش کہ وہ یہ بھی جانتا کہ مذہب اچھوں کا معیار کیا بتاتا ہے۔ اچھوں کا آخر معیار کس معیار پر ہم پہچانے کہ کون کتنا اچھا ہے؟ عزیز ساری باتیں ہیں، ایک مجلس میں ساری باتیں کہہ نہیں سکتا، ورنہ میں ترجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا، اور یقیناً بہت سارے مجھ سے بہت بڑے عظیم یہ علماء کرام ہیں، بہتر سے بہتر پڑھیں گے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ انسان کے سوئی ہوئی ضمیر اور سوئے ہوئے فکروں کو بھی جگائے، اس لیے کہ جب تک سوئی ہوئی فکریں نہیں جاگیں گی، جب تک خود ہم کردار کے اعتبار سے بڑے نہیں بنیں گے۔ خدا کی قسم اگر ہم کردار کے اعتبار سے بڑے بنتے چلے جائیں تو یقین جانیے دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا جب ماننے والا ایسا ہے تو حسین کیسے ہوں گے، ماننے والا ایسا ہے تو علی کیسے ہوں گے، ماننے والا ایسا ہے تو رسول کیسے ہوں گے۔ ہمیں کردار سے اپنے کو بتانا ہے۔ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، کونو دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو مگر زبان سے نہیں، عمل سے، زبان سے نہیں، عمل سے۔ تم ایسے بنو کہ لوگ کہیں کہ ایسا بننا فخر ہے، یعنی یوں کہوں کہ ایسی زندگی گزارو کہ مر جاؤ بھی تو زندہ رہو۔ بہت سے زندہ رہنے والے زندگی میں مر جاتے ہیں اور بہت سے مر جانے والے مدت تک زندہ رہا کرتے ہیں۔ ہمیں وہ زندگی گزارنا چاہیے ہے کہ مر جانے کے بعد بھی انسان زندہ رہے۔ عزیزان گرامی، بس یہاں پر میں تھوڑا ترجمہ کروں، اگر ایک آدھ مجلسیں اور پڑھنے کا موقع ملا جبکہ علماء کرام میں ان سے خود سیکھوں گا تو میں کچھ بات کہہ سکوں گا۔ ویسے میں نماز کے بعد جو ہے بہت ساری باتیں کہنے والا ہوں، جماعت یہاں ہوگی ان میں کہہ دوں گا، کہوں گا، سناؤں گا، مگر سن لیجئے گا جانے گرے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے۔ سننے کے لیے ضرورت ہے انسان کا ذہن کھل جائے، ذہنوں میں کہیں بات آ جاتی ہے، فکر میں، ذہن میں اگر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تو اس انقلاب کے بعد جو ہے تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک یہاں نہیں انقلاب پیدا ہوگا تب تک تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آدمی بیٹھ کے چلا جاتا ہے، جیسا آیا تھا اگر ویسے ہی چلا گیا تو قانون در آنے کا فائدہ کیا تھا؟ کچھ تو تبدیلی ہونا چاہیے ہے۔ آدمی پوچھے تو کہ آپ کہاں سے آئے تھے، کیسی اس کی فکر ہوئی، کیا سیکھ کے آئے ہیں، کیا پا کے آئے ہیں۔ آدمی کبھی گھر میں بھی پا لیتا ہے، رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے، بارگاہ خدا میں کھڑا ہوتا تب بھی پا لیتا ہے، اور کبھی واسطوں سے امام کے نام پہ بنی ہوئی جگہ پہ آ کر کے، جہاں ذکر ہو رہا وہاں پہ آ کر کے آدمی کھوئی ہوئی چیزوں کو پا لیا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے آدمی پاتا ہے۔ مگر سوچئے گا، فکر کیجئے گا، میں پانے کے لیے آیا ہوں تو میں کیا پا کے جا رہا ہوں، میرے اندر کیا تبدیلی ہے۔ میں چند چیزیں پیش کرنا چاہوں گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
میں اپنی پہلی بات کو انشاءاللہ پہلی بات کو کہہ کر کے انشاءاللہ ترجمہ کروں گا، اور اگر میں بات پوری نہیں کر سکا تو مجھے یقین ہے کہ ایک آدھ مجلس اور پڑھنے کا موقع ملے گا، میں ذکر کروں گا۔ توجہ چاہوں گا تو غور کیجئے، میں بات کہہ رہا ہوں کہ پہچانیے، پہچانیے، صرف ماننے کے لیے نہیں، پہچانیے۔ جب آدمی پہچان لیتا تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مانیے، اس کی پہچان خود ہی منوا دیا کرتی ہے ماننے کے لیے۔ رسول نے کہا کہ اگر وہ آدمی جاہلیت کی موت مر جائے گا جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا نہ ہو، بات ماننے کی نہیں پہچاننے کی ہے۔ سرکار رسالت باپ بھی جس سرکار سید الشہداء کے نام پر ہم آئے ہیں، بچپنے میں بھی جب آپ آ جاتے ہیں مسجد میں تو گود میں لے کر کے رسول کہتے ہیں ھذا حسین فعارفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یعنی ان سے بھی نہیں کہہ رہے اسے مانو، کہہ رہے اسے پہچانو، پہچانو۔ یہ بچپنا نہیں ہے، غور کرو گے تو اسی میں رسول ملیں گے، اسی میں اللہ ملے گا، اسی میں رسول اللہ ملے گا، اسی میں جو ہے دین ملے گا، مذہب ملے گا۔ آدمی پہچانے، جب پہچان لے گا تو اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی قسم جو پہچان لیتا ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جو پہچاننے والے کو کبھی پستی کی طرف جانے نہیں دیتے ہیں۔ حسین کی محبت کا نام یہ ہے، ہمیشہ پستی سے نکال کر کے حر کا مقدر عطا کرتے ہیں۔ مگر پہچاننے والا تو ہو، جب پہچان لیتا ہے تو حسین حر کا مقدر ہے۔ میں ایک روایت کو پڑھوں گا اور اس کے بعد دو تین جملے اور۔ ایک روایت ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی، سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی سمان حیات کے ضمن میں لکھتے ہیں، نبی کا چاہنے والا، نبی کا صحابی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد وہ پہچاننے والا تو ہے کہ نبی چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، مگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نبی جان لیتے ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے کہ معصوم حاضر و ناظر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، میں چھیڑوں گا نہیں، بہت اچھا موضوع ہے پڑھنے کا کہ معصوم حاضر و ناظر ہوتے ہیں نہیں۔ ہم یہاں ہیں تو معصوم ہمارے عمل کو جان لیتے ہیں کہ نہیں جان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس میں بھی رخ ہوا تو میں کچھ پیش کروں گا، مگر اس وقت وہ پہچانتے تھے کہ نبی جانتے ہیں، گناہ ہو گیا، شرمندہ ہیں، میں کیسے جاؤں نبی کی بارگاہ میں، ٹوکے، مگر جانا تو ہے ہی ہے۔ 2 دن تک شرمندگی میں نہیں گئے ہیں، تیسرے دن جب جا رہے ہیں تو سر جھکائے ہوئے ہیں۔ میں کیا کہوں گا، نبی نے اگر یہ کہا تو میں کیا کہوں گا، نبی نے یہ کہا تو میں کیا کہوں گا، سر جھکا کے جا رہے ہیں۔ جب اس گلی میں آئے تو ایک مرتبہ جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ گھر کے دروازے سے سرکار سید الشہداء تنہا اکیلے بچپنا ہے، 6 سال کے اندر ہیں، وہ نکل آئے ہیں۔ جیسے ہی اس خطا کار صحابی نے حسین کو دیکھا، بڑھ کے جا کے اپنی گود میں اٹھا لیا، اور جب گود میں اٹھایا ہے تو اٹھانے کے بعد جو سر جھکا ہوا تھا اب بلند ہے، اب بلند ہو کے چل رہے ہیں۔ نبی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھلا تھا، جیسے ہی نبی نے چہرہ دیکھا مسکرا دیا، مسکرا کے کہا تم اپنے خطا کا وسیلہ اچھا تلاش کر لیا، خطا کا وسیلہ اچھا تلاش کر لیا ہے۔ یعنی میں پہلی بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک خطا تھی سر جھکا تھا، حسین مل گئے تو سر بلند ہو گیا، حسین مل گئے تو سر بلند ہو گیا۔ یعنی خطا کی پستی سے نکالنے والی چیز محبت حسین ہے، محبت حسین ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت حسین کی حلاوت کا احساس ہو رہا ہو تو اسے یقین کرنا چاہیے اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ خیر، یعنی محبت حسین اس دولت کا نام ہے جس کے بعد یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے۔ محبت حسین کبھی پستی کی طرف جانے نہیں دیتی ہے، وہ چراغ ہے، وہ روشنی ہے، وہ سیدھا راستہ دکھا رہی ہوتی ہے محبت حسین۔ لہذا پہچاننا چاہیے، جو پہچان لیتا ہے پہچان لینے کے بعد پستی کی طرف جائے ہی گا نہیں، عزیزان گرامی کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ ایک واقعے کا پھر میں کہنا چاہوں گا، مشہور واقعہ ہے، صرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا، پہنچ جائیں گے آپ۔ جناب مالک اشتر، توجہ چاہوں گا، جناب مالک اشتر سرکاری مولائے کائنات کے لشکر کے سپہ سالار بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں۔ گزرتے وقت بازار میں دکاندار خالی بیٹھا ہوا ہے، کسٹمر نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں کچھ پھل وغیرہ کا چھلکا تھا، شرارتوں نے پھینک دیا، سنا آپ نے پھینکا۔ اس خیال سے خالی بیٹھے ہیں، بڑے میاں جا رہے ہیں، بوڑھے ذرا سے چڑچڑائیں گے، غصہ ہوں گے، کوئی تھوڑی بہت ہے مذاق اور مذاق ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ علی کے مکتب کے پلے ہوئے ہیں، ہوں گے لشکر کے سپہ سالار، مگر غصہ بیجا نہیں آتا ہے، بجا آتا ہے۔ سر جھکا کے چلنے لگے، دورایا دکان، دوسری طرف جو آدمی بیٹھا ہوا تو وہ پہچانتا تھا، واپس آئے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ گستاخی کس کے ساتھ میں کی؟
بڑے میاں جا رہے تھے، ہم نے یوں ہی چھیڑنے کے لیے کر دیا، شاید جو کچھ بولنے لگے۔ بڑے میاں نہیں مالک اشتر ہیں، بڑے میاں نہیں مالک اشتر ہیں، نام سے پہچانتا تھا، صورت سے نہیں پہچانتا تھا۔ جیسے ہی کہا مالک اشتر، جوتا چپل پہنے بغیر دوڑ پڑا کہ قبل اس کے کوئی بدلہ لے، ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ توجہ چاہوں گا، جب تک نہیں پہچانتا تھا گستاخ تھا، جب تک پہچانتا نہیں تھا اس نے گستاخی کی، پہچان لیا، پہچان نے اسے دوڑا دیا، پہچان نے اسے دوڑا دیا۔ آدمی جب تک پہچانتا نہیں گستاخی کر سکتا ہے۔ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، اگر صرف جو نام کے مالک ہیں، خالی جو نام کے مالک ہیں، اگر ان کی پہچان ہو جائے تو آدمی اپنی جگہ نہیں ہوتا ہے، دوڑ پڑتا ہے، جس کی ذات ہی مالک یوم الدین ہو، جو اپنی ذات کے اعتبار سے مالک یوم الدین ہو۔ اگر ہماری پیشانی سجدے سے خالی ہے، اگر ہم اپنی اس کی عطا کو نہیں جانتے ہیں، اگر اس کی نعمتوں کو نہیں جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پہچانا نہیں ہے۔ آدمی پہچان لے گا تو صبح کو اٹھتے ہوئے اسے خوشی محسوس ہوگی کہ جب دینے والا ایسا ہے تو ہمیں کیسے سونا چاہیے جب تک اس کا شکریہ نہ ادا کر لیا جائے۔ عزیزو، نہ پہچانتا نہیں تبھی آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ صرف آپ کی تسکین کے لیے بات کہوں گا۔ بحار الانوار میں سرکار مولا کائنات کے فضائل کے ضمن میں علامہ کلیمنی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مولا کائنات چل رہے ہیں، جناب سلمان فارسی ساتھ میں ہیں۔ سلمان فارسی، ہم سمندر کے پاس رہیں، ہم دریا کے پاس میں رہیں اور پیاسے رہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ علی ہوں بتانے والے اور خاموش چلیں، اچھا نہیں لگتا، کچھ پوچھنا چاہیے۔ یعنی جسے یہ پتا ہو کہ ہم عالم کے ساتھ میں ہیں تو وہ کچھ جان لینا چاہتا ہے، کچھ جان لینا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ سوچتے بول اٹھے، آقا یہ بتائیے کہ کیا جناب حضرت ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد جو ہے انہیں بلایا تھا، وہ آ گئے تھے؟ علی جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ مولا اگر ہو جائے۔ کہا اچھا۔ سر اٹھایا، پرندوں کا ایک غول جا رہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کرو۔ علی نہیں اشارہ کر رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، علی نہیں اشارہ کر رہے ہیں، سلمان تم اشارہ کرو ایک پرندے کی طرف۔ پرندہ آ جاتا ہے، اشارہ کیا، پرندہ آیا۔ علی نے کہا ذبح کر دو، حکم پایا، ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد کہا دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ کے کہا بلاؤ، آواز دو، آواز دیا، پرندہ پھڑپھڑا کے اڑا اور پھر گود میں آ جاتا ہے۔ کہا پھر ذبح کر دو، پھر ذبح کر دیا، کہا پھر بلاؤ، پھر بلایا۔ جب تیسری مرتبہ میرے مولا نے کہا تو ایک مرتبہ سلمان کہتے آقا یہ بتائیں کہ کیا چھری چلتی اس کے گردن پہ تو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو مولا کہتے کیا تم میرے گلے پہ چھری چلا رہے ہو؟ بھئی جس کے گلے پہ چھری چل رہی اس سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ تکلیف ہے کہ نہیں تکلیف ہے۔ جیسے امام نے کہا سوال کیا، ابھی دیکھیے سب اس طرح کے جو معجزات پڑھے جاتے ہیں میں جانتا ہوں۔ میں بہرحال اس وقت یہ کہنا نہیں چاہے لیکن کہہ رہا ہوں خالی یہ کہ میں دنیا میں گیا ہوں اور رہ رہا ہوں یورپ وغیرہ میں۔ اس طرح کی باتوں کو بچے کہتے ہیں کہ کہانیاں تو کوئی بتا دیتا ہے، کہ ماں بھی کہانی سنا کر کے جو سلا دیتی ہے۔ آخر ایسی کہانیاں سنا کر کے میں اس کے تجزیہ نہیں کرنے جا رہا ہوں، اگر موقع ملے بتاؤں گا کہ کیسے سمجھایا جاتا، لیکن یہ کہانی نہیں ہے، معجزہ۔ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، امام جیسے ہی کہا دور ہٹے، دور ہٹنے کا ذبح کیا۔ تیسری مرتبہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پوچھا کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ روایت کا حصہ ہے کہ آواز آتی ہے، بلکہ پوچھنے میں سلمان فارسی نے کہا کہ کسی کو اگر تکلیف کا مزہ، جس کے گلے پر چھری نہ چلی ہو وہ تکلیف کے مزے کو چکھے ہوئے نہیں ہے تو اس کے لیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ راضی ہو گیا، لیکن جس کے گلے پر چھری چل چکی ہو اور تکلیف ہو پھر دوبارہ راضی ہو جائے، آخر کیسے؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ تم گلے پہ چھری چلنے کی تکلیف کو سوچتے ہو، ہم بلانے والے کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں، ہم بلانے والے کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر بلانے والا عظیم ہو تو گزرنے والا راستہ کتنا تکلیف دہ ہے اس کی عظمت کو پہچانتا ہے آدمی، پھر تکلیف نہیں رہتی۔ اگر میری بات آپ کے ذہن میں آ گئی عزیزو، اگر تکلیف آ گئی ہو، اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہو تو رات کا ماتم ہو، جلوس ہو یا صبح کی نماز ہو، جب جس کے لیے کر رہے ہیں اگر اس کو پہچان لیا،
اس کو پہچان لیا تو نہ صبح کے اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے نہ شب کے جلوس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان پہچانے۔ اس پہچاننے میں بھی یہ بات کہوں گا، میں حالانکہ ایک موضوع سوچ کیا ہے تو واقعی میں جب بولنے لگتا ہوں تو بات نکلنے لگتی ہے، میری مجبوری ہے کہ میں بات کو مکمل کرتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا ہے اور میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات ضرور کہوں گا، لیکن میں کہنا ہم جو ہے آج بھی میں صرف بالکل گھر کی میں نے ایک بات کہہ دوں کہ میں معمولاً انسان کی زندگی کے قریب سے گفتگو کرتا ہوں، دور سے نہیں، تاکہ انسان اپنے کو پہچانے میں کہاں ہوں، کس جگہ ہوں، بہت قریب سے، اور مذہب کی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر عبادت کا مطلب نماز پڑھ لینا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، تو یہ تو روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، نماز 24 گھنٹے میں 5 دفعہ آتی ہے، پھر ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے تو ہمیں تو ہر لمحے محراب عبادت میں کھڑے رہنا چاہیے نا، ہر لمحے محراب عبادت میں رہنا تاکہ اس کا مقصد پورا ہو۔ عزیزوں نے پیدا کیا عبادت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر کام ایسے ہونا چاہیے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، جو اس کی رضا کے مطابق ہو، وقت کے امام کی رضا کے مطابق ہو۔ تو آدمی کا بولنا عبادت ہوگا، خاموش رہنا بھی عبادت ہوگا، چلنا عبادت ہوگا، سو جانا بھی عبادت ہوگا۔ اب بلکہ میں حدیث پڑھ دوں، نبی نے فرمایا القادو لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو۔ آدمی اپنی محنت کر رہا ہے کس کے لیے؟ بچوں کو پالنے کے لیے۔ رسول کہہ رہے ہیں راہ خدا میں جہاد ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں پسینے نکلتے ہیں، اس کے بھی قیمت وہی ہے جو مجاہد زخم کھا کر کے اس کے جسم سے خون کے قطرے کی قیمت ہوتی ہے، محنت کرنے والے کے پسینے کی بھی وہی قیمت ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہونا چاہیے کہ کمانے والا یہ یقین رکھے کہ جو کما کے لاؤں گا پاک لاؤں گا، حلال لاؤں گا۔ میری بات کو غور کرنا، پاک لاؤں گا حلال لاؤں گا، تو جو پاک اور حلال لے کر کے آئے گا نا، پاک اور حلال لے کر کے آئے گا، یقیناً جو ہے لمحہ اس کا عبادت میں گزر رہا ہوتا ہے، جہاد میں گزر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں جلدی سے اپنے وقت کے اپنے جوان بچوں کے لیے مثال دینا چاہوں گا۔ آج تو بچہ بھی بازار میں جاتا ہے، اگر کوئی بھی ہے جوس کا کسی چیز کا پاؤچ خریدتا ہے، سب سے پہلے جو ملک دیکھتا ہے کہ آؤٹ آف ڈیٹ تو نہیں ہے، اس میں ڈیٹ تو موجود ہے نا بھائی، کاہے کے لیے ڈیٹ دیکھ رہے ہیں؟ اس کو اتنا پتا ہے کہ اگر تاریخ کے اندر نہیں ہوگا تو جو اس میں مواد ہیں یہ زہر بن چکا ہوگا، میرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر تاریخ کے اندر ہے تو میرے جسم کے لیے مفید ہوگا، تاریخ سے باہر ہو گیا، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا تو نقصان دہ ہوگا۔ یہ دنیا کی تعلیم ہے جو انسان کے جسم کو پالنا سکھاتی ہے، توجہ چاہوں گا، یہ دنیا کی تعلیم ہے جو انسان کے جسم کو پالنا سکھاتی ہے۔ اور مذہب جب تعلیم دیتا ہے تو یہ کہتا ہے تاریخ دیکھو جسم کے لیے اور حلال اور پاک ہونا دیکھو روح کے لیے۔ حلال اور پاک ہونا خالی دیکھو روح کے لیے، اس لیے کہ اگر اچھے جسم میں روح گندی ہو جاتی ہے نا تو گندی روح والے کو آدمی کو دیکھ کے کہتا بھلا وہ آدمی ہے، وہ تو شیطان ہے، بھلا وہ آدمی ہے، وہ تو جانور ہے، جبکہ شکل ہو سکتا ہے ہم سے اچھی ہو مگر آدمی اس اچھی شکل میں حیوان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یزید کو کون انسان کہے گا؟ نہیں کہتا نا۔ اچھے جسم میں روح گندی ہو جاتی ہے تو یزید بن جایا کرتا ہے۔ تو اگر حسینی ہو کوئی حسین والا تو خالی جسم پالنے والی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، روح پالنے والی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں جو کما کے لایا ہوں پاک ہے یا نہیں، جو حلال لایا ہوں پاک ہے یا نہیں، جو حلال ہے وہ واقعاً حلال ہے یا نہیں ہے، جو میں کما کے لایا ہوں اس کو حلال کرنے کی جو ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں فلاں کا حق ہے، اس میں فلاں کا حق ہے۔ حق طلب کرنا سب کو یاد ہوتا ہے مگر حق دینا بھی یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی تو جاننا چاہیے۔ کسی کے ہاں سے ہمارا حق ہو تو نہ جانے کتنی مرتبہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بھیا آج کی دنیا ایسی ہے کہ حق دیتے ہی نہیں ہے، انصاف ہوتا ہی نہیں۔ حق مانگنا سب کو آتا ہے مگر حق دینا بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ گھر میں اللہ نے ہمیں نعمت اولاد سے نوازا ہے، وہ حق لے کے آتا ہے۔ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ پہلا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا۔ عزیزوں میرا موقع نہیں، میں بالکل نہیں پڑھوں گا، لیکن نبی نے فرمایا ہے حق کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی والدین کو اس کا حق ہوتا ہے۔ کبھی سوچا کہ ہم نے اس کے حق کو ادا کیا؟
بڑا ہوگا تو انگلی اٹھانا تو آتا ہے کہ آج کے بچے، آج کے جوان، آج کی نسل ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ ارے کیسی ہے؟ آپ اس سے حق طلب کر رہے ہیں، مگر جب اس کا حق تھا تو آپ نے ادا کیا تھا نہیں۔ پیٹ کا پال دینا حق ادا کرنا نہیں ہوتا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو وہ بھی بھوکا نہیں چھوڑتا، خود بھوکا رکھ کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، کتنی محنت سے کھلا رہا ہوتا ہے۔ خالی پیٹ کے پال دینے کا نام حق ادا کرنا نہیں ہوتا عزیزو، اس کے رونے پر آنکھوں میں آنسو آ جانے کا نام حق ادا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ مگر موضوع الگ ہے عزیزو، میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آدمی حق مانگنا چاہتا ہے، اچھے انسان کو جو ہے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا اور آپ سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن بات باقی رہے گی۔ آئیے میں پڑھتا ہوں۔ ہم اکثر و بیشتر سے مولانا فلاں صاحب کو ہم بڑا اچھا سمجھا تھا، بڑا اچھا سمجھا تھا، اچھے آدمی ہیں، مگر جب قریب ہوئے تو پتہ چلا۔ ہم تو علماء کو مثلا ایسا سمجھتے تھے، قریب ہوئے تو ہم ایسا دیکھا، فلاں خطیب کو دیکھا ایسا سمجھتے تھے، قریب ہوا تو ہم دیکھا، فلاں تاجر کو ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا ہے، قریب ہوئے تو ایسا لگے۔ یا بھیا آپ نے کس معیار کو انہیں اچھا سمجھا تھا؟ شکل کا نام اچھا ہونا نہیں ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، خالی نماز پڑھ لینے کا نام میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ نمازی اچھا ہوتا ہے، مجلسی اچھا ہوتا ہے۔ اگر کسی اچھے آدمی کو تلاش کرنا ہو تو مسجد سے تلاش کرو، کسی اچھے آدمی کو تلاش کرنا ہو تو دسترخوان سے تلاش کرو کہ کس کے ہاں کون زیادہ مہمانوں کو بلاتا ہے۔ نہیں عزیزو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ ہی مجلس، نہ ہی نماز میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مگر میرا علم آخری علم نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے کہ بڑا نمازی اچھا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ضرور دیکھی ہے، نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو۔ میرے بات کیجئے گا، جو گھر کا اچھا ہو وہی اچھا ہوتا ہے۔ ہم گھر سے باہر اچھا دیکھتے ہیں، مسجد میں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، مجلس میں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، دسترخوان پہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا رسول کہتا اچھا دیکھنا ہو تو گھر میں دیکھو۔ جو گھر میں اچھا، یعنی کہیں بھائی سے بھائی ناراض تو نہیں ہے، کسی بھائی سے بہن تو ناراض نہیں ہے، کسی باپ سے اولاد ناراض تو نہیں ہے، کہیں باپ اولاد سے ناراض تو نہیں ہے، یعنی گھر میں حقوق کو ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ جلدی سے بات کر دوں، یعنی نبی بتانا چاہتے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے خون کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ باہر کسی کے پسینے کا کیا وفادار ہوگا؟ اس لیے اگر کسی کو اچھا دیکھنا ہے تو گھر سے دیکھو۔ ستا بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہو وہ اپنے خون کا وفادار نہیں ہے، ستا بہن بہن سے لڑی ہوئی ہو، بہن بھائی کی لڑائی ہو، چچا بھتیجے کی لڑائی ہو، مسائل دریج جو اپنے گھر کے ہیں، اپنے گھر کے ہیں، جب اپنے گھر کے جھگڑوں کو نپٹا دیتا ہے نا تو سماج اور معاشرے میں بلکہ جلدی سے کہنا چاہوں گا دیدو، یہ بھی جلدی سے، میں جلدی کہہ رہا ہوں مگر تیزی سے وقت بھاگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ نبی نے فرمایا شیخ فی بیت ہی کا نبی فی امتہ، گھر کا بزرگ ایک نبی کی حیثیت رکھتا ویسی جیسے امت میں نبی ہو۔ گھر کا بزرگ اپنے گھر میں نبی کی حیثیت رکھتا ہے، نبی پوری امت میں دیکھتا ہے کہ برائی کہاں ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کون سی اچھائی نہیں پہنچی ہے اسے پہنچا دیا جائے۔ گھر کے بزرگ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں دیکھے کہ کون سی برائی۔ بزرگ کا مطلب سفید داڑھی نہیں ہوتا ہے، جو گھر کا بزرگ یعنی جو گھر چلا رہا ہے وہی، چاہے وہ 20 سال کا ہو، 25 سال کا ہو یا 75 سال کا ہو۔ گھر کے بزرگ کی ذمہ داری نبی جیسی ہوتی، دیکھے کون سی برائی میرے گھر میں نکل جانا چاہیے، کون سی اچھائی میرے گھر میں نہیں آئی ہے وہ آ جانا چاہیے۔ اگر ہر گھر کا بزرگ اپنے گھر کی ذمہ داری کو ادا کرے نا تو گھر ہی سے نکل کر کے سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ عزیزو، گھر میں ماں نے سکھایا علم کا بوسہ دینا، گھر میں ماں نے سکھایا جلوس میں چلنا، گھر میں ماں نے سکھایا علم کا اٹھانا۔ اب جب کبھی کوئی جلوس ہوتا ہے تو ماں کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بچہ بڑا ہو گیا ہے، علم کو دیکھا نہیں دوڑ کے جا کے بوسہ لے لیتا ہے، جلوس کے دیکھا نہیں جا کے ماتم کرنے لگتا ہے، وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ گھر میں سیکھا ہے۔ گھر میں سیکھا ہے تو باہر وہی کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی اگر گھر میں بتا دیا جائے میں تو رہتا ہوں دنیا میں دوسری جگہ رہتا ہوں، عزیزو میں نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیکھا ہے کہ ہندوستان سے آیا ہوا، میں امریکہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک انسان 4 تاریخ کو آتا ہے، مولانا آنکھوں میں آنسو، مولانا آج 4 تاریخ ہو گئی۔ اب تک جو میں تلاش کر رہا تھا کہ کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، کہاں ماتم ہو رہا ہے، میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، نیٹ پہ بیٹھا تلاش کیا، یہ مجھے مل گیا۔ آج یہاں آ کر کے اتنی
خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ خوشی کون سی والی کہ میں نے حسین کی جگہ پالی ہے۔ عزیزو، ہندوستان سے آیا ہوا اپنے ماں کو نہیں یاد کر رہا ہے، بابا کو نہیں یاد کر رہا ہے، خاندان کو یاد نہیں کر رہا ہے، حسین ہی یاد آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے سے ماں نے سکھایا ہے، بچپنے سے ماں نے سکھایا دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے سب کو بھول جائے گا مگر حسین کو نہیں بھولے گا۔ جس چیز کو سکھا دیا جاتا ہے اکیلا کہیں بھی چلا جائے اکیلا، بلکہ اس نے بتایا کہ اب تک مجھے امام بارگاہ نہیں ملا تھا، میں اکیلا گھر میں بیٹھ کر کے جو ہے یا حسین کر لیتا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مجھے چند نوحے کے مصرعے یاد تھے، میں پڑھ لیا کرتا تھا، ماتم کر لیتا تھا۔ یعنی اکیلا ہے مگر جو ماں نے بچپنے میں گھر میں سکھا دیا ہے، اکیلا بھی اکیلا نہیں رہتا ہے، یا حسین کہہ کے شریک ہو جایا کرتا ہے۔ میری باتوں کو سمجھے نہیں؟ اگر ہم گھروں میں چیزوں کو سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی رہیں گے، اے کاش کی سب کے سب اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے چلے جائیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں، ذرا سا دیکھیں آپ سماج اور معاشرے میں، جی چاہتا ہے میں آج ہی سب کچھ پڑھ دوں لیکن نہیں پڑھ سکتا، مگر بات کہنا چاہوں گا اسی سماج میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی ماں جو ہے امید سے ہو اور خدا نے کر دو سورج گرہن یا چاند گرہن نکل جائے نا، چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے، ساری عورتیں کہیں گی نہیں تم نہ چلو، تم بیٹھو، باہر نہیں جانا۔ کہا ہے بھائی اس لیے کہ پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اس کا اثر پڑ جائے گا، اس کا اثر پڑے گا، کچھ جو ہے بچہ جو ہے ناقص ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں، جو آدمی کروڑوں میل دور سورج اور چاند کے اثر کا قائل ہے، گھر میں چند ہاتھ کے فاصلے پر ٹیلی ویژن پر نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں منع کرتا کہ اثر کیا پڑنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہوگا۔ عزیزو، کہاں آدمی کتنی دور چلا گیا ہے، کہاں کی سوچتا ہے اور اپنے قریب کے نہیں سوچتا ہے۔ اسی ٹیلی ویژن سے تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے، اسی ٹیلی ویژن سے اچھی باتیں بھی سنی جا سکتی ہے، اسی ٹیلی ویژن سے بہت سارے اچھے اثرات بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر کروڑوں میل دور کا چاند اثر کر سکتا ہے تو گھر کا ماحول کیوں نہیں اثر کر سکتا ہے؟ عزیزو، انگلیاں اٹھا دینا کہ نسل ایسی ہے، فلاں ایسے ہیں، ڈھکا ایسے ہیں، سب کچھ کر دینا، یعنی یوں کہنا چاہوں گا کہ آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اے حسین کے ماننے والوں، اتنی دوروں سے آنے والوں، تمہیں چاہیے ہے صدق دل سے، میں نے چاہی تھا آج اس آیت کے ضمن میں بس 2-3 باتیں کہوں، اگر موقع ملے گا تو میں پھر کہوں گا، توجہ چاہوں اس پر غور کر لیجئے گا۔ میں نے سورہ اعراف کی آیت کا انتخاب کیا ہے، میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکا، میں بتاتا اچھا ہونے کا معیار کو، لیکن دیکھیے بہرحال ایک ہی دن ساری باتیں نہیں کہہ پاتا آدمی، چونکہ میں آپ کے چہرے کو واقعاً دیکھ رہا ہوں۔ جو چہرہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بتاتا کہ میں بات کو ختم کر دوں تو میں جلدی ختم کر چکا ہوتا، لیکن چہرے بتا رہے ہیں کہ سننا چاہتے ہیں، چہرے لگ رہے ہیں کہ وہ متوجہ ہیں، تعریف نہیں ہو رہی، ان کا ذہن تعریف کر رہا ہے، ان کا دماغ تعریف کر رہا ہے کہ آخر میں اپنے کو کیوں نہیں دیکھتا ہوں، اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتا ہوں، میں کیوں نہیں اچھا بن سکتا ہوں۔ کسی برے آدمی کو دیکھ کر کے برا کہہ دینا، اچھے آدمی کو دیکھ کر کے تعریف کر دینا، ہر آدمی اچھا بننا چاہتا ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے بشر الصابرین، قرآن نے کہا فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو اچھی باتیں سن لینے کے بعد، جو اس میں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور سن لینے کے بعد جو اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں خالی تعریف نہیں کرتے، اپنے عمل میں اتار لیا کرتے ہیں، اپنے عمل میں اتار لیا۔ اگر تعریف کرنا سب کو آ جاتی ہے، مگر یقین کہ اگر اچھی بات ہے تو اس اچھی بات کو عمل کرنا چاہیے، عمل کر کے اچھے بن جانا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں احمد آباد میں عشرہ پڑھا میں نے، وہاں بھی میں نے کہا کہ معمولاً میری مجلسوں میں جو ہیں موقع ہی نہیں مل پاتا کہ یہ آدمی نعرے لگائے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اس کا ذہن آمادہ رہتا ہے، وہ اندر سے جو ہے کہتا ہے یہ ہم جن کے نام پہ آئیں انہی نے پہچانا۔ فضائل، خدا کی قسم، آدمی کسی کی فضیلت کو جانتا ان کی باتوں سے ان کی فضیلت کو جانتا ہے۔ آدمی کتاب پڑھتا ہے، اگر کتاب اچھی لگ جائے تو جلدی سے پلٹ کر کے مصنف کو دیکھنے لگتا ہے، لکھنے والا کون ہے، نکلے والا، اور اگر پہلے سے مصنف کو جانتا ہے تو نام دیکھ کے فوراً کتاب لے لیتا ہے کہ اس کی تحریریں اچھی ہوتی ہیں، اور اگر مصنف کو نہیں جانتا تو تحریریں کو دیکھ کر کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
میرے مولا فرماتے ہیں کہ الانسان هو الکتاب الذی کتبہ اللہ بیدہ، انسان اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے، انسان اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے۔ اگر انسان اس کتاب کو پڑھنے لگے نا تو اللہ کو پالے گا، اللہ کو پالے گا، اللہ کو پالے گا۔ اور میں جب یہ بات کہتا ہوں تو کسی ذہن میں نہیں آئے، کسی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، یہ بات کہہ کے میں ترجمہ کرنا چاہوں گا عزیزو، ذہن میں نہیں آنا چاہیے صرف ہم اللہ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ کو آدمی پا ہی نہیں سکتا ہے جب تک اہل بیت کو نہ پالے۔ یقین کیجئے کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا ہے جب تک وہ اہل بیت کو نہ پالے۔ اگر ہم دعائے عرفہ کو پڑھیں تو دعائے عرفہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جملہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، ماذا وجد من فقدک، پروردگارا اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا۔ امام حسین کہتے ہیں اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ مگر اس کی شرح کو دیکھنا چاہیں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کا ہر انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے، مگر ہو سکتا ہے سورج کے سامنے سر جھکاتا ہو، چاند کے سامنے سر جھکاتا ہو، بہتے ہوئے دریا کے سامنے سر جھکاتا ہو، درخت کے سامنے سر جھکاتا ہو، پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہو۔ یعنی اس کی فطرت اللہ تک لے جانا چاہتی ہے مگر وہ در اہل بیت تک نہیں آیا، لہذا اللہ کو بھی نہیں پہچان سکا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ در اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ جب تک آدمی در اہل بیت تک نہیں آئے گا، لفظ اللہ تو دہراتا ہے مگر اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ در اہل بیت پہ آئے گا تو اللہ کو پہچان لے گا۔ پھر امام حسین کے قول کو پہچانیے گا کہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ اللہ کو پا لینے کا مطلب اہل بیت کو پا لینا ہوتا ہے، اور جس نے اہل بیت کو پا لیا اس نے کھویا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزوں میں چند باتیں بس میں چند جملے اس سلسلے میں، واقعاً ٹائم ہو رہا ہے، آیت کا ترجمہ دیر ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں چونکہ باتیں نکلتی آ رہی ہیں، مگر میں جو آیت پڑھا میں ترجمہ کر کے چند باتیں کہنا چاہوں گا، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو کچھ باتیں اور کہوں گا کسی اور موقع پر، ورنہ میں نماز کے بعد نماز پڑھا رہا ہوں، نماز کے بعد کچھ نہ کچھ باتیں کہوں گا اگر آپ رہیں تو، مغربین کی بھی، ظہرین کی بھی، انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد بھی توجہ چاہوں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176، اللہ کا حکم ہو رہا ہے فقصص القصص لعلہم یتفکرون، لعلہم یتفکرون۔ حالانکہ اصل بات جو میں اتنی دیر کے بعد کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں لیکن پڑھتا رہتا ہوں مقالے وغیرہ، 45 منٹ تک آدمی جو ہے سن لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے بھولنے لگتا ہے، اور اتنا بھولنے لگتا ہے کہ آدمی تعریف تو کرتا ہے مولانا نے اچھی مجلس پڑھی، مگر اسے خود بھی یاد نہیں رہ جاتا کہ کیا اچھی پڑھی۔ جی میں معذرت خواہ ہوں لیکن بہرحال پتہ نہیں پھر زندگی رہے یا نہ رہے، 2-3 باتیں سن لیجئے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات بیان کرو، واقعات بیان کرو، شاید جو ہے سننے والے غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے۔ اللہ حکم دیتا ہے واقعات بیان کرنے کے لیے، واقعات بیان کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کی بیان کرو، شاید سننے والے جو ہیں غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے۔ میں اس میں اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہوں اس میں سب سے عظیم واقعے کا نام ہے کربلا، سب سے عظیم واقعے کا نام ہے کربلا، اور اللہ کہتا واقعات بیان کرو، شاید سننے والے جو ہیں غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے۔ اور جب سب سے عظیم ہے، میں اس کو ثابت کرتا، موقع نہیں رہ گیا کہ کیسے عظیم ہے، کس طرح سے عظیم ہے، بلکہ میں تھوڑا سا اشارتاً کہنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا وہ عظیم ہے کہ ابھی ہزاروں سال بعد ہوگا، مگر جب آدم بھی پریشانیوں میں آتے ہیں تو جبرائیل آ کے واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، جناب ابراہیم بھی مسائل میں گھرتے ہیں تو جناب جبرائیل آ کے واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ یعنی واقعات میں مشکلات میں پڑ جانے والے انبیاء کے لیے بھی حل کا راستہ دکھاتا ہے تو واقعہ کربلا۔
کربلا روشنی کا نام ہے اور کربلا چراغ کا نام ہے. کربلا میں یعنی میں کہہ سکتا ہوں، ابھی چہلم گزرا، آپ نے زیارت پڑھی ہوگی، اس زیارت میں جملہ ہے کہ قد بدل مہجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. اے میرے معبود، تیرے بندے نے، اس حسین نے تیری راہ میں اپنا خون اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت کی گمراہی سے نکال کر کے روشنی ملے آئے. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کا خون اگر کوئی بھی بندے خدا اس پہ غور کرے گا تو خون حسین چراغ ہدایت بن جائے گا، آدمی کے لیے ہدایت کا راستہ بن جائے. اس لیے بیان کرنا چاہیے. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجلس کرنا بدعت نہیں، سنت قرآنی ہے. آدمی جو ہے اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ واقعات کو بیان کرو شاید سننے والے غور کرنے لگے. مگر اس میں ایک توجہ کی بات رکھی ہے قرآن نے، بیان کرو شاید سننے والے غور کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کربلا بھگانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلانے کے لیے ہونا چاہیے. ذکر کربلا بھگانے کے لیے نہیں، بلانے کے لیے. آئیں لوگ، ایسے بیان کرو کہ ان کے بند دریچے کھل جائیں، تاریک جگہوں پر کربلا کی روشنی پہنچ جائے. لہذا لب و لہجہ وہ ہونا چاہیے ہے جس سے فکر ہو، جس سے جو ہے روشنی پہنچے. لعلہم یتفکرون، شاید سننے والے جو ہے سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں. اس کا مطلب کہ جسے جیسے بھی بیان کرنا آتا ہے اسے ویسے بیان کرنا چاہیے، مگر انداز ایسا ہونا چاہیے کہ فکر کریں. فکر نام ہوتا ہے پانے کا، یعنی یوں کہوں فکر ہوتی ہے پانے کے لیے، ذکر ہوتا ہے بچانے کے لیے. پہلے پانا ہے پھر بچانا ہوتا ہے. اور یقین کیجئے اگر ہم ایسے کربلے کو بیان کریں کہ فکر آدمی کرنے لگے تو فکر نتیجے میں کربلا پا لے گا. اور جو کربلا کو پا لے گا نا، وہ کہیں بھی ذکر ہوگا آئے گا بچانے کے لیے. وہ خالی اسے نہیں بچا رہا ہے بلکہ ذکر کر کے خود اپنے کو بچا رہا ہے. ایسے بچا رہا ہے کہ مر بھی جائے گا تو زندہ رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ذکر کربلا کرنا ہے. ایک بات کا ذکر کر کے کرنا چاہوں گا بالکل اختتام کی منزل پہ انشاءاللہ، مگر یہ غور کرنے کی بات ہے. واقعاً میں بیان کرتا کہ فکر کسے کہتے ہیں. فکر کے سلسلے میں کم سے کم 5 احادیثیں مجھے یاد ہیں کہ فکر کسے کہا جاتا ہے. فکر کے لیے جو ہے التفکر عبادہ، فکر کرنا عبادت ہے. اور تفکر ساعۃ افضل من عبادت سنہ، 1 گھنٹے آدمی کوئی سوچے نا تو کہتے ہیں سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. ذکر آ گیا تو تھوڑی سی بات کہہ دوں، سن لیجئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مجھے معاف کیجئے گا، جی چاہتا ہے 2 جملے کہہ دوں، پوری بات نہیں کہوں گا، پھر 2 باتیں کہوں گا. فکر کرنا عبادت ہے. 1 گھنٹے آدمی فکر کرے اس کے سال بھر کی عبادت کا سال. ہر آدمی کہے گا مولانا یہ تو دنیا ہی فکر کو ہوگی، کون نہیں فکر مند ہے. کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی دولت سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان، سبھی فکر کر رہے ہیں. لیکن وہ یقین کیجئے کہ اگر فکروں کی حدیث کو پڑھوں تو کہیں ہے کہ فکر 1 گھنٹے کی فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر، 70 سال کی عبادت، اور فکر سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے. یہاں تک حدیث ہے. اصل میں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے، انسان کی فکروں میں اختلاف ہے. انسان کی فکروں کے نتیجے میں جو پانے والا اس میں اختلاف ہوتا ہے. اگر اس اختلاف کو دیکھیں، کسی سے پوچھے بھائی آپ 8 گھنٹے جو ہیں کیوں محنت کرتے ہیں پسینہ، نا ابھی کیسی بات پوچھ رہے ہیں، اللہ نے پیٹ دیا تو محنت تو کرنی ہوگی. یعنی اس نے کیا سوچا، فکر کیا کی، پیٹ. اپنے 8 گھنٹے کیا فکر کیا کی، پیٹ. دوسرے آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں محنت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے پسینے بہاتے ہیں. مولانا بچے ان کے مستقبل کے لیے. اس نے پیٹ کی بات نہیں کہی، بچوں کے لیے کہا. تو کیا جس نے بچوں کی فکر کی وہ بھوکا رہے گا؟ نہیں. جس نے تھوڑا بلند سوچا نیچے والی چیز خود بخود حاصل ہو جاتی ہے. جو جتنا بلند سوچے گا اتنی ہی نیچے کی چیزیں حاصل ہو جائیں گی نا. جناب حضرت بہلول ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، گہری ہو جاتی ہیں، پیر اندر لٹکائے ہوئے. ایک آدمی نے پوچھا بھائی بہلول میاں آپ یہاں کیا کریں گے؟ فکر کر رہا ہوں. بھائی فکر کر رہے ہیں، گھر میں ٹھنڈی ہوا میں جا کے سوچیے، یہاں دھوپ میں اور وہ بھی ٹوٹی قبر. نہیں میں فکر، اچھا کیا فکر کر رہے ہیں؟ میں فکر کر رہا ہوں کہ یہ جو ہڈی، یہ کھوپڑی کی ہڈی دکھائی دے رہی ہے، اس پر کبھی تاج تھا یا دھوپ تھی؟ یہ بھی فکر ہے صاحب.
یہ بھی فکر ہے کہ اس کھوپڑی میں کبھی تاج رہا کرتا تھا یا خالی جو ہے یہ کھوپڑی دھوپ ہی میں رہا کرتی تھی، یعنی کسی بادشاہ کی ہے یا کسی فقیر کی ہے. یعنی اس فکر کر کے انجام بتا دیا، محل میں رہنے کا بھی، دھوپ میں رہنے کا بھی. یہ بھی ایک فکر ہے، یہ بھی ایک فکر ہے. اب کس فکر کی کتنی جزا ملے گی؟ جو پیٹ کی فکر کرتا ہے اس کی کتنی جزا ہوگی، جو اولاد کی سوچتا ہے اس کی کتنی فکر ہوگی، اور جو آخرت کی سوچتا ہے. کاہے کے لیے محنت کر رہے ہیں صاحب اتنی 8 گھنٹے کا؟ آخرت کے لیے. اس لیے رسول نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی کا نام ہے. اگر دولت نہیں ہوگی تو ہم کیسے آخرت کمائیں گے؟ کسی غریب کو کیسے پالیں گے؟ کسی یتیم کو کیسے پالیں گے؟ ہم کہیں راہ خدا میں کیسے خرچ کریں گے؟ ہوگا تبھی تو نا. اگر جو آخرت کی سوچ رہا ہے اس کا پیٹ بھی پلے گا، اس کے بچے بھی پلیں گے اور آخرت بھی ملے گی. جو آدمی جتنا بلند سوچتا جاتا ہے اتنے ہی نیچے کی چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں، جزا بہتر سے بہتر ملتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی یقیناً جو ہے دیر ہو رہی، میں نے ایک آدھ دو ہاتھ کو دیکھ لیا جو گھڑی دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں جلدی سے جو ہے بات کو ختم کر رہا ہوں. دیر ہو رہی ہے، موقع ہوا تو میں انشاءاللہ بھی 1-2 روز یہی ہوں بات کو کہوں گا، توجہ چاہوں گا اپنی بات کو. ہاں دیر تک ہوتی بات تو ذہن تھک جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے. حالانکہ ابھی ٹہلے ہو گے آپ لوگ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اور جتنا ٹہلیں گے یہی سن لیں، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ سنا نہیں سکتا، مجبوری ہے. تھوڑا سا اور تھوڑی سن لیجیے. میں ایک جو بات کہنا چاہوں گا عزیزو، اللہ کہتا ہے کہ واقعات کو بیان کرو. توجہ چاہوں گا اس پر غور کیجیے کہ بات کرو، انشاءاللہ یہ بات لے کر کے جائیں گے تاریخ کے اعتبار سے، کہ اللہ کہتا ہے تم واقعات کو بیان کرو. شاید سننے والے غور کرنے لگے، فکر کرنے لگے. میں آپ کو واقعات بتا رہا ہوں، حقیقت خدا کی قسم اگر واقعات غور کریں تو مذہب مل جائے، صحیح مذہب مل جائے. واقعی کا نام ہے غدیر بھی اور واقعی کا نام ہے ثقیفہ بھی. توجہ چاہوں گا غور کیجیے، یہ واقعہ ہے. واقعہ آدمی پوچھتا ہے آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے، آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، میں ایسے نماز پڑھتے ہیں، ویسے روزہ رکھتے ہیں. یہ آدمی یہ تفصیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خالی واقعہ بیان کر دینا چاہیے، واقعی سے معلوم ہو جائے گا. بھائی ہم ثقیفہ سے، ہم وہ ثقیفہ سے ہیں، ہم غدیر سے ہیں. ہمارے اور ہم میں فرق صرف ثقیفہ کا ہے اور غدیر کا ہے. غدیر میں رسول ہیں. اگر ہماری نماز دوسری دکھائی دے رہی ہے تو یہ غدیری نماز ہے. اگر ہمارا روزہ بھی الگ دکھائی دے رہا ہے تو یہ غدیری ہے. اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ کہ رسول موجود ہیں. جو سلسلہ غدیر تک پہنچ جاتا ہے وہ سلسلہ رسول کا بتایا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس توجہ چاہوں ذہن میں غور کیجیے گا، تو اس پر غور کیجیے گا. نبی کریم اپنی رسالت کا اعلان کر چکے ہیں. رسالت کا اعلان کرنے کے بعد وہ دن آیا کہ کچھ یہودی آئے ہوئے ہیں. قرآن کی آیت آتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے اور الفاظ یہ ہیں، قل، رسول آپ ان سے پوچھئے قل لما تقتلون انبیاء اللہ بغیر حق ان کنتم مؤمنین، کہ تم انبیاء خدا کو آخر کیوں قتل کرتے تھے اگر مومن تھے. ان سے پوچھئے کہ یہ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے. جن سے پوچھا جا رہا ہے اور جو قتل کرنے والے تھے، 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. اور رسول کرے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں قتل کیا. بھائی جن کو کہنا چاہیے ہم نے کیوں قتل کیا، بھائی ہم کہاں تھے؟ تو 1000 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قتل کیا ہے، انہیں نے قتل کیا ہے، ہم نے کہا. مگر قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو انہیں نے کیوں قتل کیا. پتہ چلا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان کر کے بھی کہ انہیں نے قتل کیا تھا، غلط قتل کیا، مگر خاموش رہے. تو جو قتل پہ خاموش رہ جائے وہ بھی قاتل ہوتا ہے. جو قتل پہ خاموش رہے وہ قاتل ہوتا ہے. پہچانیے عزاداری کو. عزاداری یعنی اعلان کا نام ہے کہ 1000 سال چاہے گزر گئے ہوں قتل کے، ہم اعلان کر رہے ہیں ہم قتل میں شریک نہیں، ہم قتل میں شریک نہیں ہیں. جو خاموش ہو گئے، جب وقت کا امام تشریف لائیں گے نا، ظہور فرمائیں گے، تو وہ بھی پوچھیں گے تم نے میرے جد کو قتل کیوں کیا. یہ ماتم کرنے والے الگ ہو جائیں گے، مجلس کرنے والے الگ ہو جائیں گے. ہم تو اعلان کرتے رہے ہم ان کے ساتھ میں نہیں، حسین کے ساتھ میں ہیں.
تو عزاداری نام ہے اعلان براعت کا، عزاداری اعلان براعت کا نام ہے، اعلان براعت کا نام ہے، الگ ہونے کا نام ہے، تاکہ ہم اعلان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم تو زیارت بھی پڑھتے ہیں، تو اس زیارت میں کہتے ہیں کہ اللہ کہ پروردگارہ تو لعنت کر ان لوگوں پر جن لوگوں نے سنا اور سننے کے بعد خاموش رہے، راضی رہے، یعنی سن کر کے اگر خاموش رہ جائیں تو قتل میں شریک ہونے کا نام ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب شہزادی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ فرش عزا لگا کر کے، عزاداری کر کے راستہ الگ کر دیا ہے کہ جن کو اپنے کو الگ کرنا ہے، قاتل سے اپنے کو الگ کرنا ہے، وہ اس فرش پہ آتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، تاکہ الگ شمار کیا جائے یہ قاتل کے ساتھ میں نہیں ہیں، مقتول کے ساتھ میں ہیں۔ ورنہ اتنا اہتمام کرنا اور پھر سارے ائمہ کا اہتمام کرنا، خدا کی قسم سارے ائمہ کا اہتمام کرنا، موقع نہیں صرف اشارتاً کہتا چلا جاؤں گا کہ سارے ائمہ نے کتنا عزاداری کا اہتمام کیا ہے۔ رسول امام حسین کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی عزاداری کر رہے ہیں، جبرائیل مجلس پڑھ رہے ہیں، رسول